अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अजीब दर्द है जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजड़ने में। ये कलाम है महमूद शाम का। मज़ीद कहते हैं, क्यों ताजर आलम हुए इदराक से महरूम, एहसास नहीं सातें ये कितनी कड़ी हैं कीमती अफराद की जाने के दुकानें, क्या मस्जिदें इस शहर की काबे से बड़ी हैं। कोरोना फिर जाने ले रहा है। वबा ने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया। चलती ज़िंदगी फिर रुकने लगी। खेल ख़त्म, सैर ख़त्म, मिलना ख़त्म, आना ख़त्म, जाना ख़त्म, ऐश ख़त्म, दफ्तर के काम भी घर से शुरू। एक हकीकत है जिसका सामना है, लेकिन एक हैरत भी है जिस पर शायद कौम की नज़र नहीं पड़ी। कहते हैं शेर कभी पुराना नहीं होता। आप जब भी इसका इस्तेमाल करना चाहें, इसकी ताज़गी और रानाई बरकरार रहती है। आज कुछ ऐसा ही कलाम आपके सामने रखता हूँ जो बहुत पहले कहा गया, लेकिन उस वक्त शायद तसव्वुराती सा लगता था, लेकिन अब वही सब दौरे हाजिर लगता है। और शायरी की बात हो तो जॉन एलिया सबसे पहले बनता है। मौजू कोरोना है, ये जहन में रहे। जॉन एलिया ने कहा था, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। बशीर बदर ने बहुत पहले लब कुशाई की थी, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अहमद फराज ने लिखा था, कुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी। नाज़रीन, अदब की तमाम असनाफ पर अबूर रखने वाले तमाम अफराद इस मुल्क का असासा है। अब ज़रा असर हाज़िर के शोरा का भी कुछ कलाम आपके सामने रखता हूँ। फ़ारस ने भी ऐसा ही कुछ कहा जो बहुत मकबूल हुआ। सब कुछ जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब तो कोरोना नहीं होता। इदरीस बाबर का ये शेर भी मशहूर हुआ, टेंशन से मरेगा न कोरोने से मरेगा, एक शख्स तेरे पास ना होने से मरेगा। रज़ियुद्दीन रज़ी की तबाह आज़माई कुछ यूँ है, छुपे हुए हैं घरों में, हवा से डरते हैं, खुदा से डरते नहीं और वबा से डरते हैं। नौजवान शायर शाहज़ल खान ने कुछ यूँ अशार कहे, चेहरों पे खद्दो खाल नहीं खौफ आया है, अब कोई हंसी है कि नहीं फ़र्क कहाँ है। दुनिया ने बदल डाला है कानून अचानक, अब कुर्बे कज़ा और जुदाई में अमा है। साइमा नौरीन खूबसूरत लहजे में कहती हैं, कुछ अपने अश्क भी शामिल करो दुआओं में, कुछ अपने अश्क भी शामिल करो दुआओं में, सुना है इससे वबा के असर बदलते हैं। ईमान कैसरानी ने कमाल अक्कासी की है। कहते हैं, वो ताफ़ुन है कि इस बार ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिज़्क़ कमाने से गए। वो ताफ़ुन है कि इस बार ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिज़्क़ कमाने से गए। दिल तो पहले ही जुदा थे बस्ती वालों, क्या क़यामत है अब हाथ मिलाने से गए। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजदीयों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ दो शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी हमजह शख्सियात हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों शख्सियात का ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है, और यूँ कह लें कि ये सहाफ़त का सिलसिला जो है बड़ा तवील है, बड़े तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं। पहली शख्सियत, हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है उनकी, बहुत सारे टाइटल उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी स्पेशलिटीज़ हैं उनके पास, और अंदर की बहुत सारी खबरें भी होती हैं, और स्पेशली इकानमी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत, उनका ताल्लुक़ भी सहाफ़त से है, और सहाफ़त के एतबार से अच्छी खासी उनकी भी तवालत है तजर्बे की, और हालात हाज़िरा पे उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है, और यूँ कहने के स्क्रीन का हिस्सा भी रहते हैं, तजियाकारी भी करते हैं, और एंकरशिप भी होती है उनकी जानिब से। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार तारिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत के बावजूद आप लोगों ने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी। पहले आमिर साहब आपकी जानब आता हूँ। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करने में नाकाम रहा।
چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر ممبران مستعفی ہوں، وفاقی وزراء کا مطالبہ۔ شفقت محمود کہتے ہیں انتخابی حقائق سے آگاہی کے باوجود ہماری تجاویز کو رد کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل نظر نہیں آ رہا، اس کا کردار نظر نہیں آ رہا، اور کس کو نظر نہیں آ رہا؟ پی ٹی آئی کو۔ وفاقی وزراء یعنی اچھا خاصا ایک سلسلہ ہوتا ہے وزراء کا جب کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ حالانکہ وزیر ہیں تعلیم کے اور بہت سارے شعبے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے انتخابی حوالے سے بات کی ہے۔ تو عامر صاحب، چیف الیکشن کمشنر سمیت، اور اگر میں صرف چیف الیکشن کمشنر کی بات کروں تو آپ میرے خیال سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کی تعیناتی کن کی جانب سے تھی اور کیسے ہوئی۔ تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ استعفے کا مطالبہ وفاقی وزراء کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رانا صاحب، آپ نے جون ایلیٹ کا جو شعر پڑھا تھا، یہاں سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے، یہاں ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے نا سیاسی حوالے سے اب دیکھیں تو سیاسی منظر نامے پہ جب بھی ہم اداروں کے تقدس یا تکریم کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے پرسپیکٹیو سے کرنا شروع کرتے ہیں۔ چاہے جو بھی حکمران پارٹی ہو، وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے حق میں فیصلے آئے، کیونکہ ادارے ان کے ماتحت ہیں۔ حالانکہ ادارے آئین کے تحت ان کا ایک دائرہ کار مقرر ہے۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا تھا، اس نے انہوں نے ریفر کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کو، اور پھر اس نے کہا کہ آئین کے تحت اور سپریم کورٹ کے ایڈوائس کے تحت ہم یہ ایکشن کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں میرے خیال میں تمام جو سیاسی مدبرین ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اداروں کو آپ بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اداروں کے دائرہ کار کو سمجھیں اور اس کے مطابق ایک آبجیکٹیو انالیسس دے دیں۔ تو یہ صرف حکمران جماعت کی بات نہیں، یہ اپوزیشن پارٹیز ہماری سیاسی کلچر کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ جو چیز ہمیں فیور کرے وہ بہتر ہے، جو ہمیں فیور نہ کرے وہ خراب ہے۔ ہم اس کی آئینی، قانونی اور سیاسی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نہال صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال ضرور رکھوں گا، ضمناً سوال ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ پی ٹی آئی نے پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم کی پہلی تقریر کا حصہ ہے جس میں انہوں نے جو یعنی وزیر اعظم بننے کے بعد جو ایوان میں انہوں نے کی، اس میں بولا تھا کہ یہ نیوٹرل امپائرنگ میں لایا، میں نے کرکٹ کو بھی نیوٹرل امپائر دیا، اور میں سیاست میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کروں گا، اور یہ صورتحال ہوگی کہ کچھ بھی کوئی بھی الیکشن ہوگا، جیتنے والا ہارنے والا دونوں مانیں گے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی صورتحال میں جب آپ الیکشن کمیشن پہ چلے جائیں تنقید کرنے اور چیف الیکشن کمشنر سمیت پورا عملہ یا دیگر ممبران کو استعفے کا مطالبہ ان کا کر دیں، تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی ساکھ متاثر نہیں ہوگی؟ بالکل ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ یہی بات ہے نا کہ نیوٹرل امپائر ضرور ہونا چاہیے، لیکن نیوٹرل امپائر کے قیود اور ضوابط طے ہوتے ہیں، وہ نیوٹرل کیوں ہے، اس کا ٹی او آر ڈیفائن ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا الیکشن کمشنر چیف کمشنر اور پورے ادارے کا ایک ٹی او آر موجود تھے۔ میں اس پہ تنقید کروں تو میں اس ٹی او آر پہ تنقید کروں، یہ میرا ٹی او آر تھا، اس پہ میں نے عمل نہیں کیا۔ اگر میں یہ اس بات پہ تنقید کروں کہ یہ ٹی او آر تو ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے میرا کام نہیں کیا، تو میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے۔ گورننس کی بات کی تھی خان صاحب نے، کھل کے بات کی تھی کہ ملک میں گورننس تب امپروو ہوگا جب تمام ادارے اپنے حدود و قیود میں کام کریں گے۔ یہ ان کے بنیادی وہ پرنسپل، اور انہوں نے بولا تھا میں وہ نظام لاؤں گا، اور میں وہ نظام لاؤں گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے ایز اے انسٹیٹیوشن اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جان بوجھ کے کی ہے، تو اس کو تو عدالت کی انٹرپریٹیشن موجود ہے، اس کا کام عدالت کا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کرے۔ سیاسی نظام کے اندر آپ نے اپنے معاملات کو جہاں جہاں کنفیوژن ہو وہ آپ نے عدالتی نظام کے سامنے رکھنا، وہ رکھ دیے گئے اور عدالت نے اس کی تشریح دے دی، اور آئین کے آرٹیکل نمبر 226 کے تحت انہوں نے تشریح دے دی۔ آرٹیکل نمبر 226 میں بات کلیئر ہے، اسی آرٹیکل کے ضمنی ایکشن کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ایڈوائس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا انٹرپریٹیشن دے دیا، تو اس میں میرے خیال میں زیادہ گنجائش نہیں۔ میرا صرف وہ ضمن سوال اتنا ہی تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست اور بیانیے پہ کوئی اثر، کوئی متاثر ہوتا ہوا نظر آیا؟ دیکھیے، بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے ریئل پولیٹکس جس کو کہتے ہیں، جو میکیاویلین پولیٹکس جس کو کہتے ہیں۔ میکیاویلین پولیٹکس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وقت کے تحت نظریے کو ضرورت کے تحت موڑتے رہنا ہے، یو ٹرن لینا ہے، لیکن یہ جو ہے نا دیرپا نہیں ہوتا۔ دیرپا جو ہے سیاسی نظام کے اندر ایک بصارت والی جو سیاسی بصیرت کا ہونا، بصارت جہاں ہو، بصیرت موجود ہو، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لمبے طویل المیعاد فیصلے کرتے ہیں جس میں اداروں کی بہتری کے لیے ایک
فریم ورک آپ بناتے ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے بیانیے میں اور ان کے ایکشن میں یہ تضاد مجھے ذاتی کہیں نہ کہیں تضاد نظر آتا ہے. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں اور یہی سوال ذرا میں طارق ملک صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن طارق ملک صاحب آپ سے پہلے تو میں کچھ باتیں اس حوالے سے کروں. میں جانتا ہوں صحافت میں آپ کا اچھا خاصا نام ہے, اسکرین سے بھی آپ کا بہت گہرا تعلق ہے. ان شخصیات اور اسپیشلی پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو میں جانتا ہوں کہ آپ قریب سے جانتے ہیں ان شخصیات کو, ان کے موٹیو کو, ان کے نظریات کو, اور بہت سارے تو ایسے موضوعات بھی ہیں اگر میں اس کی ڈسکشن میں جاؤں گا تو ڈیپتھ میں آپ اتنے قریب ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا ساتھ بھی آپ دیتے نظر آتے ہیں, حمایت کرتے نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر میں بات کروں الیکشن کمیشن کی نیوٹرل امپائر کے کردار کے حوالے سے, تو وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ناکام رہا. چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر جو ممبران ہیں ان کے استعفے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں, کیونکہ آپ سیاست کو اسپیشلی پی ٹی آئی کی سیاست کو قریب سے جانتے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ایکچولی میں بات کروں گا, شفقت صاحب نے جو بات کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ لگائے ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں یہ ہیں کس کے. بالکل دیکھیں کل پی ٹی آئی نے خود ان لوگوں کو جو ہے نا پروموٹ کیا, لے کے آنے والے وہ لوگ ہیں, اور آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ غلط ہیں. تو اٹس مین کہ جو ہے نا وہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یو ٹرن ہے یا ان کے کول و فیل میں تضاد ہوتا ہے, تو یہ لوگ اپنے, پہلی بات تو یہ ہے کہ شفقت صاحب کو اور ان کے جو اعلیٰ وزراء ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ بیٹھ کے آپس میں جو ہے نا بات کریں, ایک دوسرے سے ڈسکس کریں کہ میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں. تو دیکھیں اپوزیشن والے مریم صاحبہ اور بلاول کو تو موقع چاہیے. بالکل, اپوزیشن کو تو ریئیکشن ایسا آئے گا اس کا, وہ تو جو ہے نا موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی سامنے آئے عمران خان صاحب کی یا ان کے جو ساتھ کابینہ ہے اس کی, تاکہ وہ لوگ اس کو کریٹیسائز کریں. آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں جو ہے نا, اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو جو رہتی سہتی جو ہے نا لوگوں کے اندر امیدیں ہیں, وہ بھی امیدیں لوگوں کی جو ہے نا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور سب سے اہم بات, وہی سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا, ضمناً سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی ساکھ ایسی صورتحال میں وزیر اعظم کا بیانیہ, ان کا موقف, وہ کہیں متاثر ہوتا نظر آتا ہے؟ سر اوبیسلی متاثر ہوتا نہیں. میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, خان صاحب آپ جو ہے نا پاکستان کی غریب عوام کے لیے بات کرتے تھے, کرپشن پہ آپ خان صاحب دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں سارے کرپٹ ہیں, اٹس مین کہ آپ ہی کرپٹ لوگوں کو جو ہے نا الیکشن کمیشن میں لے کے آئے, آج آپ ہی ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں اور انہی کی جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چینج کرنا ہے. تو خان صاحب پلیز آپ جو ہے نا, آپ کے پاس 2 سال کا ٹائم ہے, جو ٹیم آپ نے بنائی تھی, آپ تو بڑے اچھے کپتان تھے, بڑے اچھے کپتان, صرف ٹیم کے نہ بنے, پاکستان کی جو گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے 3 سال گزار چکے ہیں, اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کریں اور پاکستان کے لیے کوئی سوچیں, پاکستان کے اداروں کے لیے کوئی پازیٹیو کریں, تاکہ کل جو ہے نا جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز والے لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, وہ ہمارے کسی بھی ادارے میں نہ آ سکے. اچھا, کتنی ابھی بھی میں اگر یہ سوال رکھوں آپ کے سامنے کہ کتنی امید آپ کو نظر آتی ہے کہ واقعی عمران خان جس جوش اور جذبے کے ساتھ یا جس نظریے کے ساتھ عوام ان کے ساتھ تھی, وہ پھر یہ باقی کے عرصے میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ سر خان صاحب نے 3 سال کا جو ٹینیور تھا وہ تو ضائع کر دی. میں بینگ صحافی یا جو ہے نا پاکستانی ہونے کے ناطے میں بات کروں, خان صاحب نے 3 سال کا عرصہ ضائع کر دیا. کیسے؟ لیگ پولنگ کے علاوہ خان صاحب سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, آج پھر میں ایک دفعہ پروگرام میں پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی, خان صاحب آپ یہ نون کو, پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم اور یہ جتنی باقی دیگر جماعتیں, سوری پی ڈی ایم کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, ان کو کریٹیسائز کرنا چھوڑیں. آپ کے پاس 5 سال کا ٹینیور ہے, 2 سال آپ کے بقایا ہیں, آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں, پاکستان کے غریب عوام کے لیے کچھ کریں. آپ سب سے پہلے اگر فوکس کرنا چاہتے ہو, میں خان صاحب کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, ان کو جو ہے نا بڑا اچھا مشورہ دینے جا رہا ہوں. پاکستان کو صرف اور صرف اس وقت اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ انڈسٹری کی ہے. ہمارے ملک میں انڈسٹری کا فقدان ہے. پہلی بات تو جو انڈسٹری تھی وہ بھی ہماری جو ہے نا بند ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جس طرح سے دیکھ لیں آپ, ابھی گرمیاں سٹارٹ نہیں ہوئی, لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے ٹھیک ہے نا, انڈسٹری جو ہے وہ بھی بند ہونے جا رہی ہے. خان صاحب کو چاہیے کہ جس طرح سے بنگلہ دیش نے یا ڈیفرنٹ اور کنٹریز نے جو ہے نا ٹیکس جو ہے نا فری کنٹریز کا لگائی ہیں اپنے ملک میں, اسی طرح ہمارے ملک میں بھی خان صاحب کو چاہیے کہ 5 سال کے لیے ٹیکس فری جو ہے نا انڈسٹری زون کو کریں, انٹرنیشنل کمپنیز تاکہ آئیں پاکستان میں. مختصر سا سوال ضرور ہوگا آپ سے کہ میں نے بولا کہ آپ قریب سے جانتے ہیں ان شخصیات کو اور بڑی کابینہ کو آپ قریب سے جانتے ہیں, اور صرف یہی نہیں, پی ٹی آئی اور بھی باقی لوگ جو ہیں, لیکن ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ خان صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ باقی اس طرف چلے جائیں گے؟ بالکل خان صاحب کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, خان صاحب نے کر کے دکھایا. جیسے ہم دیکھیں, ہم تو کیونکہ میں خود جو ہے نا کرکٹ لورز میں تھا, تو میں نے خان صاحب کی وہ گیمز جب دیکھتا تھا تو خان صاحب کے ہم پرے کرتے ہوتے تھے کہ یا اللہ خان جیسے لوگ جو ہے نا آنے والی جو ہمارے ینگسٹر ان میں بھی لے کے آئیں. خان صاحب غریبوں کی امید تھی. دیکھیں میں نے خود جو ہے نا خان صاحب کو ووٹ دیا تھا,
حالانکہ میرا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں کہ ان سے ٹوٹلی ہٹ کے ہے، اس کے باوجود میں نے خان صاحب کو ووٹ دیا، ہمیں امید ہے خان صاحب پہ، لیکن یعنی آپ پر امیدی برقرار ہے. اور لیکن ایک میں بات رحان صاحب کروں گا کہ خان صاحب کے ساتھ جو کابینہ کے لوگ ہیں نا وہ ہی خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو وہاں خان صاحب کو فوکس کرنا چاہیے. صحیح. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. اور نہال صاحب، عامر صاحب، بات واقعی وہ ٹھیک ہے کہ ری ایکشن تو آئے گا، اور پھر اس صورتحال میں جو حالیہ حکومت ہے اور وزیر اعظم کا جو موقف کھڑا ہے احتساب، کرپشن کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین، سلوگان، سیاست میں آنا، وزارت عظمیٰ ملنا، وہ ساری کی ساری باتیں ٹچ کرتی ہیں. اور اب جب آپ کسی ادارے پہ نیوٹرل نہ ہونے کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، کردار ناکام نظر آتا ہے آپ کو، تو پھر اپوزیشن کا ری ایکشن بنتا ہے. تو اپوزیشن میں جو بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. لیکن پہلے میں بات کرتا ہوں نون لیگ کی. مریم نواز کہتی ہیں وفاقی وزراء ڈسکا کی شکست کا بدلہ الیکشن کمیشن سے نہ لے. اب وہ سارے کا سارا فوکس کر رہی ہیں وفاقی وزراء پہ اور ان وزراء پہ جنہوں نے کانفرنس کی ہے. ٹھیک ہے. نون لیگ پر اداروں پر حملے کا الزام لگانے والوں کی حقیقت قوم نے دیکھ لی. آپ کو لگتا ہے واقعی ایسی ہی صورتحال ہے کہ نون لیگ پہ الزام لگائے جاتے تھے اور اب وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں اسی کیڈر میں آ رہے ہیں؟ تو کیسے دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی یہ باتیں اور یہ تنقید؟ دیکھیں سیاسی رانا صاحب جو اپوزیشن ہے نا یا حزب اختلاف ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے ان تمام میسیجز کو پک کرنا جہاں پر کانٹرڈکشن یا تضاد نظر آئے. تو اگر آپ تضادات دیں گے، آپ موقع دیں گے، تو اپوزیشن اس کو پک کرے گی. بالکل. معاملہ یہ ہے کہ جیسے طارق صاحب نے بھی بتایا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم نظر آتا ہے، جو خامی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ حکومت اپنے دیے ہوئے خود کے مینڈیٹ کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے. اب معاملہ صرف خان صاحب کا نہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر انفرادیت پسندی کی اتنی انتہا ہے کہ ہم نظام اور ادارے کو بھول جاتے ہیں اور افراد کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں. افراد سے تبدیلی نہیں آتی ہے، نظام سے تبدیلی آتی ہے. اور نظام کے اندر افراد بہت سارے ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے. وہ جو تعلق ہے ہمارا، خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا ایک سیاسی نظام کے اندر کثیر الجہتی تبدیلی لانے کا اور طویل المیعاد تبدیلی کا. وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ بجائے ان تمام الیکٹیبلز کو ملا کے ایک حلوہ یعنی ایک چورن بناتے، ایک ایک اچار بناتے، مکس اچار کے بجائے اگر آپ اس کو لمبے اننگز کی طرف جاتے، ایک لمبی اننگز کھیلتے جس کے اندر آپ نوجوانوں کو جو آپ کے ساتھ تھے وہاں سے لیڈرشپ آگے لے آتے. لیڈرشپ ہمیشہ متبادل لیڈرشپ ان چلے ہوئے کارتوسوں سے نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو متبادل لیڈرشپ عوام سے لانی ہوتی. اگر خان صاحب یہ کام کرنے میں کامیاب ہوتے تو آج 2-2.5 سال کے بعد پاکستان کافی تبدیل ہو چکا ہوتا. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال، بلکہ آگے میں ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور وہ ہیڈ لائن ہے فیاض چوہان کے حوالے سے. حکومتی، وہ بھی لازم بات ہے صوبائی وزیر ہیں آپ جانتے ہیں، اور بہت سارے عہدوں پہ ترجمانی کرتے ہوئے وہ نظر آئے. لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز دھاندلی کا رونا چھوڑیں، حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھیں. بیگم صفدر پاپا کے پاس بھاگنے کی درخواست مسترد ہونے سے پریشان ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی کوئی یہ پریشانی ہے یا ان کی طرف سے یہ بیانیہ اپنایا گیا ہے؟ حالانکہ مریم نواز تنقید کا حق رکھتی ہیں اور جو صورتحال ہے وہ تو کامن سی نظر آ رہی ہے کہ اداروں پہ اگر آپ تنقید کرنا شروع کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سر جو وزراء ہیں نا ان کا بیانیہ اور زبان دیکھیں نا، مطلب یہ ایک بہت ہی غیر سنجیدہ قسم کا بیان ہے میرے خیال میں. پاپا، صفدر، اٹ ڈزنٹ میٹر. ہمارے پاس یہی پرابلم ہے. حکمراں جماعت کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی معاملے پہ ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آتا. آپ نے پی ڈی ایم کے خلاف بالکل بڑا، میری اپنی تنقید ہے، آپ کی بھی ہے، پی ڈی ایم پہ ہم سب کی تنقید ہے. پی ڈی ایم جو ہے قومی اداروں کو غیر ضروری طور پہ اس کانفلکٹ کا حصہ بنا رہی ہے، جو کہ ضرور درست نہیں ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ہی مربوط اور مضبوط بیانیہ ہونا چاہیے. بالکل. یعنی آپ مریم کو، صفدر کو، ان کو یہاں سے نہ قوم آپ کے ساتھ ہوگی. دیکھیں لوگ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ اداروں کے اندر بہتری لائیں گے، اصلاحات لائیں گے، اور آپ کی کارکردگی میٹر کرتی ہے. اب 2-2.5 سال گزرنے کے بعد 3 سال کے عرصے میں اگر ہم صرف اس بات پہ رونا روئیں کہ بھائی پچھلی حکومتوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے بہت کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کے پاس جو گراؤنڈ موجود تھا، یہی چیلنج ہوتا ہے نا. بالکل. عامر صاحب اس پہ میں آؤں گا، لازم آؤں گا. میں ذرا اسی حوالے سے ذرا تھوڑا سا گفتگو کر لوں طارق ملک صاحب سے. طارق ملک صاحب، مریم نواز نے تنقید کر دی، وہ کہتی ہیں کہ شکست کا بدلہ الیکشن کمیشن سے نہ لیں. وفاقی وزراء وہ ڈسکا کی شکست کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے بولا ہے کہ نون لیگ پر اداروں پر حملے کا الزام لگانے والوں کی حقیقت قوم نے دیکھ لی.
لیکن اسی کے حوالے سے فیاض چوہان کہتے ہیں کہ یہ رونا رونا چھوڑیں، حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھیں، اور ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ بھاگنے کی درخواست مسترد ہونے سے پریشان ہیں مریم نواز۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن کی تنقید بھی اپنی جگہ پہ، مریم نواز کی اپنی شخصیت ہے، لیکن فیاض چوہان اس کو کس اینگل میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں جی، مریم نے تو اس وقت جو ہے نا، جو اس نے تو تنقید کرنی ہے کیونکہ اپوزیشن میں ان کا حق بنتا ہے کرٹیسائز کرنا، بالکل، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہماری گورنمنٹ جو ہے نا، دیکھیں میں نے کسی ایک بڑے اچھے ہمارے جو ہے نا سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا، کہتے ہیں کہ چھوٹا بندہ ہے نا، وہ اگر کسی بڑے بندے کو کرٹیسائز کرتا ہے نا، تو وہ اس کی جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا سمپتھیز لینے کے لیے، توجہ لینے کے لیے وہ کرتا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ کے لوگ جو ہے نا بیٹھ کے نون والوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ چوہان صاحب کو دیکھیں، ایسی سمجھ نہیں آتی، ماشاءاللہ سیاسی قد کاٹ ان کا دیکھیں اور ان کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز دیکھیں، جب بھی آئے انہوں نے کرٹیسائز کیا، جی نون نے یہ کر دیا، پیپلز پارٹی نے۔ خدا را میں ریکویسٹ کرتا ہوں چوہان صاحب، آپ جو ہے نا یار کچھ خان صاحب کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھیں، پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے کچھ کریں، کرٹیسائز نہ کریں۔ مریم کا موقف کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر مریم کا حق بنتا ہے۔ دیکھیں آج اگر گورنمنٹ یہ چیز جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے نا غلط کیا، تو ان کے پاس تو جو ہے نا سیدھا سیدھا ہے، گورنمنٹ نے ہی جواب بنتا ہے، اور دیکھیں انہوں نے ہی لوگ لگائے تھے گورنمنٹ نے۔ آج اگر گورنمنٹ خود اپنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اپنے جو ہے نا پیٹ سے پلو اٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دوسروں کو تو موقع ملے گا۔ میں رانا صاحب آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہوں گا خان صاحب کو، کہ خان صاحب آپ کے پاس 2 سال کا ٹائم ہے، آپ اس وقت جو ہے نا ان کی لیگ پولنگ یا ان کو کرٹیسائز کرنا چھوڑے، آپ ڈیلیور کریں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ انقلاب لائیں گے، چینج لائیں گے، تو خان صاحب سے سب سے بڑی مسٹیک ہوئی ہے، وہی چور ڈاکو کرپٹ لوگ خان صاحب نے اپنے ساتھ ملا دیے۔ خان صاحب کو ینگسٹر نظر ہی نہیں آتے۔ الیکٹیبل کون سے؟ زیادہ تر تو نان الیکٹیبل لوگ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ینگسٹر لوگ لائے نا خان صاحب ساتھ، دیکھیں بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو پروموٹ کریں۔ عامر صاحب ایک اور سوال جس طرف آپ جانا چاہ رہے تھے اسی حوالے سے، اور بلاول بھٹو کا بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی اہمیت کا عامل ہے کہ حکومت سے معیشت تو چلتی نہیں، باتیں بڑی بڑی کرتی ہے۔ کسان دشمن پالیسیوں کے باعث گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک امپورٹر بن چکا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ معاشی حوالے سے آپ کے تجزیے بڑے بہترین ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ جتنے آرٹیکلز آپ معیشت پہ لکھتے ہیں اور ورلڈ بینک کو جتنا قریب سے جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کا بیانیہ واقعی اس میں کوئی ورتھ ہے؟ اور اسپیشلی دوسرا جملہ جو گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک امپورٹر بن چکا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں ہمارا جو معاشی نظام ہے، جو وہ ہمارا معاشی نمو ہے، وہ اتنا اسٹیگنیشن کا شکار ہے، جامد ہو چکا ہے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے۔ 2-3 چیزیں ہم مثال دیتے ہیں ہمارے اس خطے کی۔ بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کا اس وقت $45 بلین کا ایکسپورٹ ہے، ہم سے ڈبل ہو گیا ہے۔ ان کی پر کیپٹا انکم جو ہے ہم سے بہتر ہو گئی ہے، $1500 سے اوپر چلی گئی ہے۔ اچھا، بنگلہ دیش وہ ملک تھا جو 1971 میں جب بنا تو اس کو لوگ کہتے تھے یہ ملک کبھی آگے نہیں آ سکتا، کیونکہ بہت تھی وہ ہے۔ اور اگر 1960 سے لے کر ابھی تک ہم سفر دیکھیں تو پاکستان 1960 میں ایشیا میں تیسری بڑی اکانومی تھی۔ بالکل، نو ڈاؤٹ۔ آج جو ہے ہم ایشیا کے سب سے کم معاشی نمو والے اکانومیز میں شامل ہیں۔ وہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ ہم نے بہت عرصے تک اپنے اداروں کو، اپنے گورننس کو بہتر نہیں بنایا۔ دنیا کے ایک اصول ہے، اگر آپ معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ جمہوریت کو مضبوط کریں۔ نظام، یہ سارے ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں جمہوریت کے۔ اگر جمہوریت مضبوط ہے تو آپ کا معاشی نظام چلے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ آپ بجلی پر یونٹ پورے دنیا میں پاکستان مہنگا ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے، اس پر یونٹ کاسٹ پہ آپ انڈسٹری نہیں چلا سکتے۔ آپ کے جو جتنے بھی صنعت کار تھے وہ یا تو فار ایسٹ میں چلے گئے ہیں، تھائی لینڈ میں، یا بنگلہ دیش میں چلے گئے ہیں۔ اور گندم کے حوالے دیکھیں، ہم نے جو زرعی پالیسی تھی ہماری، وہ یہ تھی کہ ہم اپنے 5-10 سال کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے، لیکن وہ ہماری پروڈکشن دن بدن کم ہو رہی ہے، کیونکہ ایگریکلچر انپٹس مہنگے، کھاد خرید کے آپ ایگریکلچر پہ لگائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم ایگریکلچر پیدا کرنے کے بجائے ہم امپورٹ کریں تو ہمیں سستا پڑتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پورے اپنے جو معاشی نظام کی جو ترجیحات تھیں ان کو سیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ یعنی انڈسٹریلسٹ کو بھی ہم نے کوئی پروٹیکشن نہیں دیا، ہمارے فارمرز کو ہم نے کوئی پروٹیکشن نہیں دیا۔ ہمارا پانی 95% رانا صاحب
پانی جو ہمارے پاس 145 MF پانی ہر سال مہیا ہوتا ہے، اس میں سے 95% ہمارے نہری نظام میں ضائع ہوتا ہے. وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے. یعنی اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا اور پانی کا بھی ضیاع ہو رہا ہے. جب انگریزوں نے بنایا تھا تب سے اب ایک دلے کا ہم نے کام نہیں کیا، بلکہ وہ خراب ہو گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پانی کا ترسیل کا نظام خراب ہے، کھادیں مہنگی ہیں. اچھا، آپ کے کسان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. آپ گنا اگاتے، گنا ہمارا نہیں ہے، شوگر کین ہماری زمین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ پانی ضائع کر رہے ہیں. گنا کیوں اگاتے ہیں اس کی بھی ایک پوری ایک ہسٹری ہے وجود پیچھے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ترجیحات کو سامنے نہیں رکھا. آج ہم تو یہاں پہ یہ پھر بلاول بھٹو کی تنقید آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ کیا، مطلب پیپلز پارٹی نے کوئی شکر یا اس کے نہیں کیا. پرابلم یہ ہے کہ سندھ میں جو گل انہوں نے بھی کھلائے وہ یہ بھی کھلا رہے. کوئی بھی حکومت، یہ باتیں صرف ایک دوسرے کو یا اپنے ووٹر کو منانے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ سب نے اس ملک کے ساتھ یہی کیا کہ یہ صرف سیاسی بیان دیتے ہیں سارے. اور بلاول بھٹو کا سندھ میں حکومت تھے، ابھی پروونشل حکومت تھے، ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ تھے، کچھ کر کے دکھائے نا، پتہ چلا. ہاں تب تو بنتا ہے. چلیں میں طارق صاحب آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آغاز میں آپ نے یہ جملے تو ضرور بولے تھے انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ بات بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ معیشت تو چلتی نہیں، باتیں بڑی بڑی کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اور حالیہ حکومت سے. اور دوسرا واقعی گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک امپورٹر بن چکا ہے. تو یہاں پہ ایک جملہ میں بھی ضرور ڈالنا چاہوں گا. ہم زرعی ملک ہیں، آٹا، چینی، دال، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ اجناس ہیں. یعنی اجناس کی جو صورتحال واقعی ہمیں وہ بھی نہیں مل رہی اور مہنگی مل رہی ہیں. آخر کہاں ہے؟ کیا واقعی بلاول بھٹو ٹھیک کہہ رہے ہیں یا بلاول بھٹو نے اپنے بھی تو کام کرنے ہیں، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں حکومت کر رہے ہیں، انہیں کہاں دیکھ رہے ہیں اور حکومت کو وفاق کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں جی، بات جس طرح سے خان صاحب نے آتے ساتھ ایک بات کی تھی کہ ہم لوگ ڈیمز لگائیں گے اور ڈیمز کو پروموٹ کریں گے تاکہ ہمارا پانی ضائع نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا چینی اور آٹے کی جہاں تک بات آ جاتی، دیکھیں نا ہم لوگ جو ہے نا اپنے جو ہمارے پاس آٹا چینی ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ کس کو خاص لوگ ہیں، وہ ہماری خان صاحب کے ساتھ چند خاص لوگ ہیں جو صرف اپنے مفاد کے لیے خان صاحب کے ساتھ جڑے تھے. آج انہوں نے کیا کیا، یہاں سے جو ہے نا آٹے کو جو ہے نا اسمگل کیا، چینی کو اسمگل کیا، پیسہ کمایا. ٹھیک ہے نا. پھر بھاگ گئے باہر. اور آج رہی بات آج ہمیں مجبوراً امپورٹ کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا. ہم نے 1 روپے کی چیز باہر بیچی اور ہم نے 3 روپے کی چیز پاکستان میں امپورٹ کرائی. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو نقصان تو ہوگا. اور ہماری اکانومی آلریڈی جو ہے نا اتنی بری طرح سے بیٹھ چکی ہے. اور رہی بلاول کی بات، تو بلاول جو ہے نا دیکھیں، بلاول سے میں ایک ریکویسٹ کروں پیپلز پارٹی والوں سے، یار خدا رہا آپ ہمیشہ کرٹیسائز، آپ لوگوں نے بھی تو وہی کیا جو آج کوئی دوسرا کر رہی ہے، جو جس طرح سے نون والوں نے کیا. آپ نے کون سے جھنڈے گاڑ دیے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مجھے بتا دیں کہ ایک بھی کام پیپلز پارٹی نے یہ جب ان کے دور حکومت رہا انہوں نے پاکستان یا پاکستان کے غریب عوام کے لیے کیا ہو؟ بلکہ ان کا اپنا نعرہ روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ اس سے سندھ کو دیکھ لینا سر، پٹ کے رہ گیا، نہیں ملا. I have been in Sindh a lot of time. وہاں میں نے دیکھا، یقین کریں ایسے لوگوں کے حالات ہیں کہ ان کے پاس 3 ٹائم کا تو چھوڑے 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کی جو ہے نا گورنمنٹ وہاں سے پچھلے 15-20 سال سے جو ہے نا پیپلز پارٹی گورنمنٹ، یعنی اگر پھر جو بھی تنقید کی جا رہی ہے وہ سیاست ہی ہے بس، حالانکہ سیاست ہے. غریب وہ، لیکن غریب کا کوئی نہیں سوچتا. سر غریب کے لیے اگر یہ سوچتے ہوتے نا تو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو یا جو ہمارے باقی لیڈران گزرے ہیں جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر تھے، تو اگر پیپلز پارٹی والے اتنے لائل ہوتے یا نون والے اتنے لائل ہوتے نا تو آج پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں نا 35-40 سال سے جو انہوں نے کوڑ کباڑ جو ہے نا پاکستان میں اکٹھا کر دیے، عمران خان غریب کہاں سے کرے؟ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، خان صاحب سے ایک میں ریکویسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے خان صاحب کو ووٹ دی تھی، میں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خان صاحب آپ کے ساتھ جو ان الیکٹیبل لوگ آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، لائک آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، ان کو جو ہے نا خان صاحب آپ تھوڑے سے عرصے کے لیے 2 سال آپ کے پاس ہیں، ان کو سائٹ پہ کرائیں. نئے ینگسٹر لوگ لے کے ہیں جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں ضرور چاہوں گا کہ یہ ارباب اختیار تک یہ بات پہنچے اور وہ ضرور اس پہ غور کریں، اور اسپیشلی عمران خان صاحب. لیکن میں آگے بڑھتا ہوں. عامر صاحب، غریب کی بات ہو رہی اور میں نے کیا بات کرنی ہے، حکومت خود بولتی ہے، حکومت کے کام بولتے ہیں. ریلیف کے ساتھ تکلیف کی پالیسی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار ہے، لیکن مٹی کا تیل 3 روپے 42 پیسے، لائٹ ڈیزل 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. اب 2-3 روپے کا یہ صورتحال جو ہے، اور مٹی کا تیل آپ جانتے ہیں کہ کن لوگوں میں یا کن علاقوں میں استعمال ہو رہا ہے، غریب طبقہ کس طرح اس کا استعمال کرتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی یہ سارے کا سارا کسی نہ کسی صورت بوجھ پڑ جاتا ہے غریب پہ؟ بالکل رانا صاحب، غریب پہ تو اس وقت تو بہت بڑا بوجھ ہے.
دیکھیں آپ کا 2400,000 کا جب گردشی قرضے ہوں جو بڑھ کے پچھلے 2 سال میں ڈبل ہو چکے ہیں، 13 سے 24 تک پہنچ گئے، تو آپ پیسے کہاں سے نکالیں گے؟ آپ کی انڈسٹری تو نہیں چل رہی ہے، آپ کا کوئی بھی سیکٹر جس میں آپ کا ایڈوانٹیج تھا، یعنی سپورٹس گڈس آپ بناتے تھے، چمڑے کی صنعت تھی آپ کے پاس، میڈیسن آپ بیچتے تھے، رائس ایکسپورٹ کرتے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، کوئی بھی آپ کی صنعت جو ہے چل نہیں رہی ہے، تو آپ پیسے نکالیں گے کہاں سے؟ لوگوں پہ بوجھ ڈالیں گے، ٹیکسیں لگائیں گے، ٹیکسز لگائیں گے، اور ساتھ ساتھ پھر مہنگائی کریں گے، انفلیشن تو یہیں سے آتی ہے نا، کیونکہ پروڈکشن آپ کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے، عام آدمی کے لیے بنیادی طور پہ اس کو چاہیے ریلیف. ایک ایسے ملک میں جہاں پہ نہ آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی ہے، نہ تعلیم فری ہے، نہ صحت فری ہے، نہ کوئی اور چیز فری ہے. یہاں غریب آدمی کے لیے ایک احساس پروگرام تو شروع ہوا تھا، اس گورنمنٹ نے کیا ہے، یہ اکنالج کرنی چاہیے، کیونکہ اس احساس پروگرام کے بنانے میں اسٹریٹجی میں میں شامل تھا. ڈاکٹر ثانی نشتر کے ساتھ میرے اس طرح کے قریبی روابط تھے، اب بھی ہیں، تو وہ ایک بہت اچھا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے؟ پاکستان میں ایک انفارمل اکانومی جس کو کہتے ہیں غیر رسمی معیشت بہت بڑی ہے، یعنی وہ لوگ جو ڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو وہ ریلیف تو پہنچ جاتا ہے، لیکن ہماری بہت بڑی غریب عوام ایسی ہے جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، یعنی جو انفارمل ورکرز ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں. اور میں یہاں پہ عامر صاحب ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ ہم نے کرونا کا سامنا کیا، مہنگائی کا سامنا ہے، بہت ساری اور صورتحال معیشت جہاں پہ یہ اشاریہ ابھی جا رہے ہیں، تو عام بندے کے لیے مسائل تو ہیں، لیکن کرونا کے بعد جو حالات کا سامنا کرنا پڑا، بڑا سفید پوش طبقہ بھی جو ہے نا وہ خط غربت کی طرف چلا گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا وہ تو کسی بھی صورت اس کے ساتھ ڈاکومنٹڈ نہیں تھے احساس پروگرام کے ساتھ، تو اس طبقے کو آپ پھر کیسے پروموٹ کریں گے؟ اس کا احساس کون کرے گا؟ ان کے وسائل کیسے پورے ہوں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو ظلم ہوا نا سر، یہ مڈل کلاس پہ. مڈل کلاس میں کوئی 8 ملین لوگ غربت کے لکیر سے پچھلے 1 سال میں نیچے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی غربت جو پہلے 24% تھی وہ بڑھ کے اب 39% ہو چکی ہے. کسی ملک کے اگر 39% عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہوں تو وہ ملک ترقی کبھی نہیں کر سکتا جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی. دیکھیے جاب کریشن چھوٹے چھوٹے پروگرام سے نہیں ہوتا، اس کے لیے انڈسٹری سے جاب آتے ہیں، انڈسٹری سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے، ایک پوری ویلیو چین بنتی ہے، سپلائر سے لے کے مزدور سے لے کے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ابھی نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیں ملک کے اندر اس وقت ایک پروٹیکشنسٹ پالیسی چاہیے، یعنی ایک ایسی پالیسی جس کے اندر آپ پہلے اپنے صنعتوں کو پروٹیکٹ کریں، تحفظ دے دیں، ان کو اس معیار پہ لے آئے کہ وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو اور کمپٹیشن کرنے کے قابل ہو، جیسے چائنا نے کیا. چائنا کی ہم بہت مثال دیتے ہیں کہ اتنے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. کیسے نکالا؟ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنے صنعتوں کو تحفظ دیا، جب وہ کمپٹیٹیو ہو گئے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آنے کے قابل ہو گئے، پھر انہیں اوپن کرنا شروع کیا. بھائی اب ہم اس قابل ہیں، ہم نے پہلے سے اوپن کیا ہوا دروازہ، ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں، ہم بلی کے خوراک سے لے کے ڈاگ فوڈ تک امپورٹ کرتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں نا، ہمیں اپنے میں یہ تو آپ بالکل معاشی حوالے سے، کیونکہ آپ کی ریسرچ بھی ہے اور آپ نے بہت دیکھا بھی ہے، لیکن مجھے تو اس طرف جانا ہے غریب آدمی کی جانا ہے. صرف بات یہاں پہ نہیں رک رہی، آگے جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا، حکومت نے یوں کہہ لیں کہ وہ کینچی چلانے والا کام جو ہے نا اس کی ٹھان دی ہے. وہ کیسے؟ یہ کہ پٹرول کی کثر مہنگی بجلی سے پوری کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جو ہے نا گردشی قرضے کا بوجھ وہ تقریباً عوام پر یا عام آدمی پر 1060 ارب روپے کا پڑنے والا. جی بالکل، وہ ڈالا جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ عوام، یہ غریب لوگ جو پہلے ہی ترسے ہوئے ہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان پہ اس قسم کے مزید آپ بوجھ ڈال رہے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے سر. اس وقت جو حالت ہے نا، میں بتاؤں حقیقت میں جو حالت ہے، ہم ایک وینٹیلیٹر پہ، یہ اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے. جس وقت وینٹیلیٹر بند ہوگا اکانومی نے بیٹھ جانا. اب غریب پہ آپ مزید بوجھ بالکل بھی برداشت نہیں ہو سکتا. غریب کیا مڈل کلاس میں نہیں ڈال سکتے. اب مڈل کلاس کی پرچیزنگ پاور بھی ختم ہوئی. غریب بیچارہ تو ہمیشہ سے پستا رہا ہے اس ملک میں، اب مزید پسنے کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں. ہم ایک خانہ جنگی کی خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاشی ترجیحات کو طے کر لیں. جب بھی وزیر اعظم یا وزراء جب بھی ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں تو اپنا معاشی منصوبہ بندی سامنے رکھیں، صرف تنقید پہ نہ آئے. یعنی ایسا یہ بنیادی چیز ہونا چاہیے. طارق صاحب لیکن آپ سے تو مجھے ایک اور بات پوچھنی ہے کہ
میں بار بار یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ صحافت اپنی جگہ پہ، آپ سیاست کو بھی بڑا قریب سے جانتے ہیں، اور پی ٹی آئی جس طرح آپ نے بولا کہ آپ نے ووٹ بھی دیا، حمایت بھی کی، لازم بات ہے ایک موٹیویشن بھی ہوگی، تو آپ کو یہ باتیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. یعنی مٹی کا تیل 3 روپے 42 پیسے اور لائٹ ڈیزل 2 روپے 19 پیسے، اور ابھی آپ یہ کہتے ہیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار ہے اور ریلیف دے دیا. جب مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل یہ کہیں نہ کہیں تو استعمال ہو رہا ہے، جس سے فرق تو پڑے گا. اور دوسرا بجلی کے معاملہ. سر ڈیزل کہاں جو ہے نا آپ کا استعمال ہوتا ہے؟ ساری ہیوی ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے. جب آپ کے کراچی سے یہاں تک ایک ٹرک آتا ہے 1 لاکھ روپے اس کا کرایہ ہے، اگر وہی کرایہ بڑھا کے 2 لاکھ روپے کر دے گا تو جو اس کے اوپر جو چیزیں لوڈ ہوگی ان کی جو ہے نا پرائز کہاں جائے گی. ٹھیک ہے. رہی بات جو ہے نا تیل کی، تو تیل ہمارے سارے غربا استعمال کرتے ہیں، گاؤں میں، دیہات میں، کشمیر میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ جائیں آپ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے جو ہے نا غریب تو ویسے ہی پس کے رہ گئے. ٹھیک ہے نا. آج آپ چینی، آٹا، دالیں اور ان چیزوں کی آپ پرائز دیکھیں تو آئی واز شاکڈ کہ یار میں کل پرسوں بازار میں گیا تو چینی مجھے 100 روپے سے اوپر ملی، تو میں نے کہا چلو جو پیسے والے ہیں، جو فائنینشلی ٹھیک ہیں، وہ لوگ تو افورڈ کر لیں گے. غریب بندہ کہاں جائے گا؟ 20-25 ہزار تنخواہ ہے. ٹھیک ہے نا. چائے تو سر چھوڑیں، کہوا بھی جو ہے نا پھیکا ہو گیا ان لوگوں کا. خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت صرف اور صرف ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے نا اس وقت انڈسٹری ہے. ہمارے ملک میں جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے. ہمارے خان صاحب کو، ہمارے جو وزراء ہیں، خاص کر جو عمر ایوب صاحب ہیں، الیکٹرک پاور کے منسٹر ہیں، ان کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے، ان کو کہیں کہ فورن انویسٹرز لے کے آئیں جو بی او ٹی بیسز پہ یہاں پہ سولر، ہائیڈرو، ریسائکلنگ پلانٹ اور اس طرح کے پلانٹس لگائیں جس سے بجلی پیدا ہو تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے نا سروائیو کر سکے. جب ہمارے ملک کی انڈسٹری سروائیو کرے گی تو میں ایک چھوٹی سی 2 منٹ آپ کے لوں گا، بلکہ 1 منٹ لوں گا. میں ساؤتھ کوریا میں، کیونکہ چھوٹا موٹا میرا اپنا بھی کاروبار ہے اور میرے لنکس وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، تو میں ساؤتھ کوریا کے ایک دفعہ ایک منسٹر سے میں نے جا کے بات کی، اس سے گپ شپ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا یار آپ کا ملک جو ہے نا ترقی کا راز کیا؟ اس نے کہا ترقی کا راز یہ 70s میں ہمارے ملک کے لوگ پاکستان میں جا کے کراچی سے پیسہ کما کے لائے اور یہاں پہ انڈسٹری لگائی، اور آج پاکستان سے جو ہے نا کوریا جو ہے نا پتہ نہیں کتنے سو اوپر چلا گیا ہے. میں نے ان سے جب پوچھا انہوں نے کہا 5 سالہ منصوبہ جو ہمارے ملک کا منصوبہ تھا وہ لوگ انہوں نے اڈاپٹ کیا، اس پہ امپلیمنٹ کیا، آج وہ کہاں سے کہاں نکل گئی. ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ہمارے ملک میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، وٹ ایور کوئی بھی ہے، باتوں کی حد تک کرتے ہیں، امپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا. اس لیے میں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خان صاحب آپ جو ہے نا انڈسٹری پہ فوکس کریں. انڈسٹری چلو ہماری جو ہے اس پہ فوکس کریں، فورن انویسٹر پہ فوکس کریں، خاص کر جو بجلی کے یا ہائیڈرو پلانٹ یا پاور پلانٹ لگانا چاہتا ہے پاکستان میں، تاکہ پاکستان کی انڈسٹری کا پیا چلے اور جس سے ہمارے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں. ہمیں ایجوکیشن کی ابھی ضرورت نہیں ہے. میں نے کورین سے پوچھا یار آپ لوگ تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ کو انگلش نہیں آتی. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو 70s میں ہمارے آباء و اجداد تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے انڈسٹری پہ فوکس کیا. جب آج ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، آج ہمیں جاب ملے گی، ہم لاکھ روپیہ 50-60 ہزار کمائیں گے، ہم نہیں پڑھ سکے تو کل ہم اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ملک کو بھی وہی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. یہاں انڈسٹری کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے. فرسٹ از انڈسٹری اینڈ سیکنڈ تھنگ از جو ہے نا ہمارے ایجوکیشن کو سیکنڈ پہ لے کے آنا چاہیے. میں عامر صاحب ایک اور بڑے اہم نقطے کی جانب آؤں گا، اور وہ ہیڈ لائنز کا حصہ ہے، اخبارات کا حصہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا حصہ ہے، اور وہ صورتحال ہے کورونا کی. یعنی تیسری لہر آ گئی اور ہم نے پہلے بھی بہت برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم نے، اداروں نے مل کے اس کو ہرایا ہے، کورونا کو ہرایا ہے، شکست دی ہے. لیکن اب تیسری لہر بھی بڑی شدت سے آ رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ 29 افراد جان کی بازی ہار گئے ایک دن میں. یہ کل کی میں صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور 24 گھنٹے میں مزید 2253 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہ ایک بدلتی ہوئی صورتحال. اور اس کے ساتھ جس بات پہ میں فوکس کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کورونا قواعد و ضوابط پر عمل کرانے میں ناکام ہے. پنجاب کی انتظامیہ، اس کی ریزن کیا نظر آ رہی ہے؟ 6 بجے کے بعد بھی کاروبار رواں. یعنی آپ ایک چیز مینشن کر دیتے ہیں اور احتیاط کے پیش نظر، لیکن انتظامیہ اگر اس پہ کام نہیں کروا پا رہی، عمل درآمد نہیں کروا پا رہی، تو یہ ایک بڑا لیتھارجک سا سلسلہ ہے، بے حسی کا مظاہرہ ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو اور کورونا کی بڑھتی صورتحال؟ راز صاحب 6.5% جو ریٹ ہو نا انفیکشن کا، یہ دنیا میں بہت بڑا الارمنگ ہے. ہمارے پچھلے 1-2 ہفتے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے SOPs کو لوگ فالو نہیں کرتے. ہمارا ایک قومی مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتے. ہر چیز حکومت نہیں کر سکتی، لیکن البتہ یہ ہے کہ حکومت کا کام جو ہے خود ڈیمانسٹریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے پالیسیز کے ذریعے کہ بھائی آپ اس پہ عمل درآمد کریں. اور پھر حکومت کی ایک مشینری موجود ہے
ضلعی سطح تک سے لے کے میونسپل سطح تک، یو سی لیول تک جو لوگ موجود ہیں جن کو مانیٹرنگ کا ایک ٹاسک دیا گیا ہے، ایک مانیٹرنگ کی فورس موجود تھے، وہ اپنا کام نہیں کرتی. مجھے اسلام آباد میں، لاہور میں کہیں بھی وہ مانیٹرنگ ٹیمیں مارکیٹ میں جاتے ہوئے جا کر سپروائز کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. وہ کام نہیں کر رہے، ان کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے، یہ بات ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اس کو بڑا سنجیدہ، جس سے جو وہ گزرتا ہے اس سے اس کو پتہ ہے، لیکن جو نہیں گزرتا ہے اس کو ایک مذاق ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت جو جیسے ہم سائنو فارم ابھی ہمارے پاس آیا ہے، ڈوز آیا ہے، اب اس ویکسین کے حوالے سے بھی رانا صاحب بڑے پرابلمس ہیں. لوگ ویکسین نہیں لگواتے ہیں، بہت سارے بزرگ بھی، ایون بہت سارے ہیلتھ ورکرز کو یہ بتایا گیا کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. حالانکہ جان کے حوالے سے آپ کو تعاون کرنا ہوگا، ملک کو قوم کے حوالے سے. آپ کی جو یاسمین راشد صاحبہ ہے، منسٹر صاحب، انہوں نے خود کہا بھائی اپنے رسک پہ لگوائے، اس میں کوئی رسک نہیں ہے. جانسن اینڈ جانسن والے امریکہ میں انہوں نے پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا، پہلے وہاں بھی یہ بات ہے، انہوں نے کہا اس میں کوئی رسک نہیں ہے بھائی، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو لوگ گئے. اگر آپ کا منسٹر خود یہ کہے بھائی اپنے رسک پہ لگوائے تو لوگ نہیں آئیں گے. یہ بڑے پرابلمس ہمارے بڑے یہ پرابلمس ہیں تھوڑے سے. صحیح. طارق ملک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کورونا کی صورتحال؟ سر سب سے پہلے لوگ کیسے ان ایس او پیز پہ جو ہے نا عمل کریں. بھائی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، مہنگائی پیک پہ چلی گئی ہے. خان صاحب کا کام بنتا ہے نا مہنگائی کو کنٹرول کریں، پھر لوگوں کو کم از کم. طارق صاحب میں یہاں پہ ضرور ایک جملہ بولوں گا کہ واقعی جس طرح نہال صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے وقت گزارا ہے، آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، آپ بہت ٹورس کر چکے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں. جان کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو بھی تو احتیاط کرنا ہوگی. عوام کیا واقعی احتیاط کر رہی ہے؟ نہیں سر، عوام کو تو بالکل جو ہے نا یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف مورد الزام نہیں، عوام کو کم از کم یار دیکھیں ماسک میرے خیال میں 10 روپے ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے. عوام کو چاہیے. میں بھی سڈنلی جو ہے نا اٹلی اور یورپ میں گیا تھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہر بندہ ماسک جو ہے نا اس بندے نے لگایا ہوا. تو ماسک اتنا مہنگا نہیں، ہم لوگوں کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے مہنگائی ہے، اس پہ بھی گورنمنٹ کرے گی، کنٹرول کرے گی، لیکن عوام کا اپنا کام بھی بنتا ہے کہ یار ماسک اور جو ایس او پیز ہیں ان کو جو ہے نا فالو کرتے ہوئے سارے کام ہو سکتے ہیں. کیا باہر فورن میں انڈسٹری بند نہیں ہوگی؟ طارق ملک صاحب وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. حسین صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بان.